बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पीटीआई की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। माजी में भी बड़ी पार्टियां जो हैं हुकूमतों में आई हैं, फिर इक़्तिदार से अलहदा हुई हैं, लेकिन वो पार्टियां संभल गईं। क्या वजूहात हैं कि इतना अरसा हो गया इक़्तिदार से जाने के बावजूद पीटीआई की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है? एक मसाइल की दलदल है जिसमें गिरी जा रही है पीटीआई। क्या ये अंदरूनी खलफशार है? क्या पीटीआई के लीडर चूंकि जेल में हैं इस वजह से पार्टी संभल नहीं पा रही है? क्या आपस के लोग जो हैं एक दूसरे की टांगें खींचने में मशरूफ़ हैं? क्यों नहीं अदालती महाज पे और सियासी महाज पे उस तरह से मुतहरिक पार्टी नजर आ रही जैसे कि पहले के दिनों में थी? अगर बात की जाए एक शख्सियत की, शेर अफजल मरवत साहब जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पार्टी को मुतहरिक किया, उन दिनों में मुतहरिक किया कि जब पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, जब पार्टी के लिए बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। और फिर हमने उसके बाद देखा कि आहिस्ता आहिस्ता शेर अफजल मरवत की जो जगह थी पार्टी में उसको कम किया गया, उनको फिर बिल्कुल साइडलाइन किया गया। आज हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद हैं, इसी पे बात करेंगे, खसूसन पीटीआई की मुश्किलात पे भी बात करेंगे, क्या हल होना चाहिए इस तमाम मामलात का। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बात करते हैं कि माजी में हमने देखा कि ठीक है मुश्किल वक्त आए, इस्टाब्लिशमेंट की अगर बात की जाए मुख्तलिफ सियासी जमातें ज़ेर अताब रहीं, लेकिन वो सियासी जमातें निकल आईं इस तमाम से बाहर। पीटीआई क्यों नहीं निकल पा रही है? आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न्स हैं इसकी? बहुत शुक्रिया। वजूहत तो कई एक हैं, लेकिन मेरी ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी वजह खान साहब का अंदर होना है, क्योंकि ताकत का मंबा है, तमाम पॉलिसीज़ वो बनाते हैं, और अगर वो बाहर होते तो पार्टी की डायरेक्शन भी दुरुस्त होती, फैसले भी सही होते। चूँकि नज़रबंद हैं और ऐसे हालात में नज़रबंद हैं कि क़ुव्वत फ़ैसला जो हैं वो शदीद मुतासर हुआ है, उनका दारोमदार चंद लोगों पे हैं, महदूद इंफॉर्मेशन पे हैं, फीडबैक उनके पास नहीं जा रहा है, तो इस वजह से फ़ैसले जो हो रहे हैं, मैं अगर ये कहूँ कि 90% फ़ैसले गलत हुए हैं गुज़िश्ता 1.5 साल में जब से खान साहब अंदर गए हैं। और अगर फ़ैसले दुरुस्त भी हुए हैं तो उन पे अमल दरामद गलत अंदाज में हुआ है। बड़ी वजह ये है। दूसरी जो अहम वजह है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में कभी भी इस तरह अपोजिशन में नहीं रही जिस तरह की अपोजिशन या जिस तरह के रवैयों का इनको 9 मई के बाद सामना करना पड़ा। और इसमें कोई चंदा शक नहीं है कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी मार पड़ी, बड़े ही जाबिराना अंदाज में इसको तोड़ने की कोशिश की गई। और ऐसा तजर्बा माजी में पाकिस्तान बनने के बाद किसी पार्टी पे नहीं आजमाया गया था। आप बदकिस्मती कहें या शूमी किस्मत के इन चीज़ों के लिए कोई तरबियत ही नहीं थी पार्टी के लीडर्स की या पार्टी की, और ऐसे हालात से निपटने के लिए ना कोई प्लान्स थे। तो लिहाजा जब तंजीमें तोड़ दी गई या ख़राब कर दी गई मुल्क भर में माँ सिवाय केपी के, तो मुतबादिल तंजीमें नहीं लाई गई, मुतबादिल क़यादत नहीं लाई गई, और वो क़यादत या जो भी अवेलेबल थे वो ख़ुद परेशानी और खौफ का शिकार हुए, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माँ सिवाय केपी के दीगर 3 सूबों में जो हैं तंजीम साजी के मराइल से नहीं गुजरी है। ज़िले में अजला में तंजीम में नहीं है। अब ये इकाइयाँ हैं जो फराहम करती हैं आपको वर्क फोर्स, आपको सियासी जदोजहद के लिए, आपको लॉजिस्टिक के लिए, आपको कम्युनिकेशन के लिए ये तंजीमें दरकार होती हैं जो न होने के बराबर हैं। यानी उस तरह से सियासी ग्रोथ हुई नहीं है इनकी बेसिकली। नहीं, जो ये वापस हम संभलने नहीं पाए हैं जो हमें संभलना चाहिए था। और इसमें बड़ा किरदार ये है कि चूंकि ये उस नर्सरी से नहीं गुजरे, सियासी नर्सरी जो होती है, इस वजह से ऐसा हुआ। मेरा ख्याल है ऐसी सियासी नर्सरी पाकिस्तान में पहले बनी ही नहीं थी कि इस तरह के ज़ुल्म जबर का जो है मुकाबला कर सकें। अब आपने देखा ना 2 सालों में जो क़ुव्वत मुदाफ़त हैं वर्कर्स की या पार्टी की वो बढ़ गई है। 9 मई जब हुआ तो इसके बाद तो अचानक खौफ के साए ऐसे फैल गए कि कोई दूरबीन पे भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जितना ज़ुल्म बढ़ता गया उतनी ही मुदाफ़ियत बढ़ती गई। और अब आप देखें ना 26 नवंबर को जब सानिया होता है तो 26 नवंबर का कार्रवाइयाँ 22 नवंबर से शुरू होती है, 22, 23, 24, 25 और 26, और इन अयाम में ये 5 दिन मुसलसल लोगों ने मार खाई, गोलियाँ सही, टीयर गैस हुए, बेआरामी भी थी, खाने पीने और नाश्ते की तकालीफ भी थी। फिर 26 नवंबर होता है। अब 26 नवंबर के बाद जो हैं
اس ثانی کے لیے بھی کسی پارٹی کی کبھی تربیت نہیں ہوئی ہے کہ یہ آپ کی پیسفل ڈیمانسٹریشن پہ جو ہیں وہ فائرنگ ہو جائے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں ابھی پاکستان تحریک انصاف جو ہیں کبھی ذہنی طور پر ایسی چیزوں کے لیے توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ تیار ہو. ہاں البتہ یہ داد دینی پڑے گی کہ مشکل سے مشکل حالات سے یہ پارٹی دو چار ہوئی. تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان میں کسی پارٹی کے ساتھ اس طرح رویہ اور اس کا اپنا وجود قائم رکھنا موجودہ وقت میں یا پارلیمان میں، گرچہ ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک جداگانہ حیثیت ہیں، یہ کامیابیاں ہیں. باقی جو ہیں ہمارے پلے سیاسی طور پہ عدالتی موضوع پہ ناکامیاں بہت زیادہ ہیں. عدالتی محاذ پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ اس بارے میں بڑے ووکل رہے ہیں کہ خان صاحب کا کیس جو ہے وہ صحیح طرح سے پلیڈ نہیں کیا جا رہا. کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ کے خان صاحب کو اگر باہر نہیں نکالا تو جیسے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اصل کردار تو ان وکیلوں کا جو ان کا کیس لڑ رہے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں خان صاحب باہر آئیں. ڈو یو ایگری؟ میرا خیال ہے خان صاحب کی عدالتی جنگ صحیح انداز میں نہیں لڑی جا رہی ہے. اس پہ میں پہلے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہوں. یہ خان صاحب کے خلاف دیکھیں ایک چیز کا تو سب کو ادراک ہونا چاہیے نا، یہ سارے کیسز جو خان پہ تھوپے گئے ہیں سارے بوگس کیسز ہیں. تو بوگس کیس میں خان کو بری کرانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو یہ ہوتی ہے کہ بہت ہی اسٹرانگ مضبوط کیس ہو اور اس سے جو ہے آپ اپنے موکل کو بری کرا سکیں. تو لہٰذا یہ 9 مئی کے کیسز جب خان تائی نہیں اس میں ایبیٹمنٹ کے چارج میں ڈالا ہوا ہے، 26 نومبر کے کیسز میں ان کو ڈالا ہوا ہے، وہ جو کوئٹہ کے وکیل صاحب کا قتل ہے، یہ کوئی کیسز مذاق ہے. تو لہٰذا ایسے کیسز میں بریت پہ جو ہے کامیابی کے جشن منانا یہ، اور پھر اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے کہ خان کی جو قید و بند ہے اتنی طوالت کیوں پکڑ گئی. نون اور ہم میں یہ فرق ہے عدالتی محاذ پہ کہ نون نے بڑے ہی کامیابی سے اپنے قائد کی لڑائی لڑی عدالتوں میں. انہوں نے ہر اس جج کو جو ان کی دانست میں خان کے ساتھ کوئی انصاف کرنے کے قابل ہو سکتا تھا، ہر اس جج کو انہوں نے کنفرنٹ کیا. اور نہ کہ صرف کنفرنٹ کیا، ان کو ٹرول کیا. میں آپ کو بندیال صاحب کی مثال دوں یا گلدار صاحب کی مثال دوں یا کوسا صاحب کی مثال دوں یا ثاقب نثار کی مثال دوں یا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی مثال دوں یا اعجاز ذوالحسن صاحب کی مثال دوں. یہ وہ جج صاحبان ہیں جو ان کی دانست میں، ورنہ میں ان سب کے سامنے پیش ہوا ہوں. اور یہ جج صاحبان جو ہیں، جب خان جیل میں تھا تو اس وقت بندیال صاحب ہی تو چیف جسٹس تھے. تو یہ کس طرح ممکن تھا؟ اور انصاف بھی اتنا مطلب کمزور نہیں ہوا تھا نظام انصاف جو آج ہیں. لیکن کیوں وہ رہا نہ کرا سکے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ نون نے ڈائریکٹ اٹیک کیا بندیال صاحب پہ. مولانا صاحب کی وہ دھرنا آپ نہیں بھولے ہوں گے. جی بالکل. جب وہ لے آئے اور عدالتوں کو سپریم کورٹ کے آگے یہ بیسیکلی انہوں نے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن لی. تو یعنی بڑی زبردست پالیسی تھی. وہ جج صاحبان جو ہے نا، جو انصاف کرنا بھی چاہتے تھے لیکن انہوں نے اپنے افینسو پالیسی کی وجہ سے ان کو ڈیفنس پہ لے آئے. تو لہٰذا اگر خان کا حق بھی بنتا تھا تو انہوں نے مصلحتوں کے تحت نہیں دیا. اب جب ہمارے ساتھ قاضی فائز صاحب یہ کر رہے تھے یا اسلام آباد سپریم کورٹ میں ہو رہا تھا تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو میں نے تو کئی دفعہ خان صاحب کو مشورہ دیا کہ جی زیادہ سے زیادہ طویل عدالت ہوگی لیکن کم از کم ایسے لوگوں کو ایکسپوز تو کر لیں گے. وہی کام جو نون نے اڈاپٹ کیا تھا اور اس پہ خان اتفاق کر لیتا تھا. بعد میں جو ذہین و فتین لوگ ہوا کرتے تھے وہ دانشمندانہ فیصلے دے جاتے تھے کہ نہیں جی ہمیں ایڈ آن کولیشن نہیں لینی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ نون کی اگر یہ اسٹریٹجی تھی، چلے نون نے جو کچھ کیا، لیکن ابھی جو رائٹ نو طریقے انصاف کو سامنا ہے وہاں پہ نون اگر ججوں پہ پریشر ڈالتی تھی تو کوئی نہ کوئی ریلیف لے لیتی تھی. ابھی تو آپ ججز پہ پریشر بھی ڈالیں تب بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہا. اس کی وجوہات آپ کو معلوم ہے. تو پی ٹی آئی تو ایک انپریسیڈنٹڈ ماحول سے گزر رہی ہے نا، ایسا تو پہلے نہیں ہوا. ایسی عدلیہ بھی تو پاکستان میں کبھی اس طرح عدلیہ نے بھی جنم نہیں لیا نا. ابھی جو آئینی بینچ بنا ہے، اب جب سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی تعیناتیاں ایک سیاسی حکومت کے ثوابدید پہ ہو
تو پھر تو وہ اپنی مرضی کے بینچ بھی بنائیں گے, مرضی کے جو ہیں کیسز. تو پھر مروت صاحب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ نون لیگ کی بڑی زبردست اسٹریٹجی تھی, کیونکہ ابھی تو سرے سے ہی ہمیں وہ حالات نہیں نظر آ رہے جو اس ٹائم مسلم لیگ نون کے دور میں نظر آ رہے تھے. نہیں, نون کی اسٹریٹجی کامیاب چلی نا. جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہمارے ساتھ ناانصافیاں کر رہے تھے تو کوئی بتا دینا کہ کیوں ان کے خلاف. اس ٹائم آپ نے عمران خان صاحب کو جا کے کہا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں, ہم اوفینسو آتے ہیں, ڈیفینسو نہیں آتے. کس نے روکا تھا؟ یہ جو ہماری وکلاء کی ٹیم, حمید خان صاحب جو ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ غلط ہے. بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے حق میں نہیں تھے, کوسا صاحب اس کے حق میں نہیں تھے. صرف میں ایک اونلی میری آواز تھی, میں چاہتا تھا کہ ہمیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ہیں دو بات کرنے چاہیے جب وہ چیف جسٹس تھے. ہم نے کبھی ان کو احساس ہی نہیں دلایا, کبھی ان کو کنفرنٹ ہی نہیں کیا. الٹا یہ ہمارے وکلاء صاحبان کی جو ہیں عدالتوں میں توہین کرتے تھے, ان کی تضحیق کیا کرتے تھے. کبھی بھی یہ نہیں سوچا گیا کہ عدالت کے پہ بیٹھے ہوئے جج صاحب جو ہیں اس کا کسی وکیل کو یا کسی پارٹی کو یا کسی لیٹیگنٹ کی تضحیق کا حق یا اختیار ہے ہی نہیں. اور ہم نے ہمیشہ جو ہے تضحیق پہ سر جھکایا, اور ناانصافی بھی کرتا تھا, تضحیق بھی کرتا تھا, اور اوپر سے ایسے غلط اور ظالمانہ, جابرانہ اور ناانصافی پر مبنی فیصلے دیے, یعنی کہ بیٹھ کر نشان چھین لیا. ہمارے یہ ہاتھ باندھ کے کھڑی رہی پارٹی. مطلب یہ کوئی بتا دینا کہ ہم نے کیوں ان کو جو ہے ہیڈ آن پہ نہیں لیا. وہ کہتے ہیں ہم نے نظر ثانی درخواست دائر کی جو آئین کے تحت دائرہ کار ہے ہم اس میں وہ کرتے رہے. ایک دن پریس کانفرنس کی پی ٹی آئی کی مرکزی سیکریٹریٹ میں, اور میں نے اعلان کیا کہ جی قاضی فیض عیسیٰ کے یہ مظالم ہیں اور ہم کل کے جو ہے ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے. آدھے گھنٹے بعد میرے پی ٹی آئی کے دوست بیٹھ گئے کہ جی اس کی ذاتی رائے ہیں. تو قاضی فیض عیسیٰ چلا گیا. لیکن کسی یہ نہیں دیکھیے, اخلاق اور میرا خیال ہے کردار کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے شخص کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسی وقت بتا دو کہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں. جانے کے بعد اس پہ لندن میں نعرے لگانے سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں اگر ملتا تو اس وقت یعنی اس ٹائم پی ٹی آئی نے بزدلی دکھائی بیسکلی. نہیں, میں بزدلی کی بات تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ فیصلے غلط تھے, اور مجھے ہمیشہ سے یہ فیصلے خان کے ساتھ ہو جاتے تھے, بعد میں مجھے ان پہ عمل درآمد سے روک دیا جاتا تھا. یعنی خان آپ کو گو ہیڈ دیتے تھے تو پارٹی روک دیتی تھی پیچھے. خان ایگری کرتا تھا, خان چاہتے تھے کہ ہم افینسیو رہیں, لیکن جو دیگر ہمارے دوست وکلاء ہیں وہ کہتے تھے نہیں, وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہم زیادہ سمجھدار, ہمیں کبھی ریلیف ملے گا. وہ ریلیف جو ہے نا, اتنا انہوں نے ٹرک کی بجی کے پیچھے لگائے رکھا کہ وہ ٹرک ہی چلا گیا اور یہ ریلیف نہیں آیا. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر بریک. بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے. شیر افضل مروت صاحب سے کچھ ان کا آگے فیوچر کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا پلان ہے ان کے, تو کہیں مت جائیے گا آپ. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں. شیر افضل مروت صاحب, کیا پلان ہے آپ کا؟ پارٹی سے تو آپ کو نکال دیا, اب کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ بس آج کل میں ذرا تھوڑا سا آزادی محسوس کر رہا ہوں, اور روزے رکھ رہا ہوں, افطار پارٹیوں پہ جا رہا ہوں, اور عید کے بعد میرا لندن جانے کا پروگرام ہے, یا شاید عید سے پہلے چلا جاؤں, اور امارات بھی جاؤں گا, اور وہاں سے میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کی سیاسی حالات کی جانکاری ہو مجھے. اللہ کرے پارٹی جو احتجاج کرنے جا رہی ہے وہ کامیاب ہو, اور لیکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ مؤخر کریں گے, مؤخر کر دیں گے عید کے بعد والا احتجاج, سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. سڑکوں پہ آنے کے لیے 26 نومبر کے بعد ایک نئی اسٹریٹجی درکار ہیں جو ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا نہ ہوا ہم تو سڑکوں پہ آئیں گے. کوئی وہ کون کہہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والے. مثلاً بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے, ہم کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی اپنی ایک ویلیو ہے, ہم سڑکوں پہ آئیں گے لیکن ہم ایک حکمت عملی کے تحت چل رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب سڑکوں پہ آ جائیں گے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن خیبر پختونخوا کی سڑکوں پہ وہاں پہ جلسے ہوتے ہیں, یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے. وہاں پہ تو انہوں نے پرویز خٹک رکھ لی ہے نا ان کو توڑنے کے لیے نون نے. میرا خیال ہے کہ اب پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کی پی ٹی آئی توڑنے کی صلاحیت ذرا تھوڑی سی مستحکم ہو گئی ہے. اچھا سر, یہ مجھے بتائیں کہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں, کیا نون لیگ میں جانے کا پلان ہے؟ کسی پارٹی میں جانے کا پلان نہیں ہے.
میں خان کے نام سے سیاست کی ہے، پارلیمانی شروع کی ہے، اور خواجہ آصف سے سر ملاقات ہو رہی تھی، تو ہمیں بتا دیں کیا اس ملاقات میں ہوا؟ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ پھر بھی ہوگی اور پھر بھی ہوگی. اب تو مجھے دیکھیں، کوئی ناتا رشتہ تو کوئی جتا نہیں سکتا ہے نا کہ یہ ناتا ہے تو آپ نہ ملیں. بس ایک شخص مجھے احترام دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، تو میں کیوں کروں ان کو نہ دوں؟ تو ویسے کیا سمجھتے ہیں کہ خواجہ آصف سے آپ نے پرسنل ریلیشن بھی ہے، لیکن خواجہ آصف جس طرح کی تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی پہ، وہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. خواجہ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ایک معمر سیاستدان ہے، زندگی اس کی پارلیمان میں گزری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو 2018 کی حکومت میں کافی تکلیف ملی ہو. میں نہیں یہ کہتا ہوں. ویسے خواجہ صاحب فارم 47 پہ آئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ مجھے علم ہے، بلکہ دیکھیے اب آپ مجھے خواجہ صاحب سے بھی لڑانے پہ چڑھ گئے ہیں. دیکھیے نا، میں کیا کر سکتا ہوں سر، میں تو ایک نہیں معصوم سا سوال کر رہا ہوں آپ سے. معصوم سا کیا سوال ہے، لیکن جن کے ساتھ ہمارے تو ویسے ادھر دیکھیے، خواجہ صاحب کے ساتھ اگر ملنا کوئی جرم ہے تو میں اب پی ٹی آئی کو نہیں اچھا لگتا نا، پی ٹی آئی نہیں، اسے وہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کو تو میں بھی اچھا نہیں لگتا ہوں نا. مجھے تو گالیاں ہی پی ٹی آئی کے سے وابستہ لوگ دے رہے ہیں روزانہ ٹویٹر پہ. اچھا، یہ آپ اس رویے کا میں حقدار نہیں تھا. آپ نے ایک بات کی تھی کہ نون لیگ کو میں گرل نہیں کروں گا. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا ان کی پالیسیز پہ ڈیپینڈ ہوگا. میں نے تو تصدیق کی تھی نا تمام لیڈرشپ کی، اس وقت کی تھی جب میرے خیال میں بنتی تھی. پی ٹی آئی کے لیے کی تھی، پی ٹی آئی کے لیے کی تھی. پی ٹی آئی کے لیے جے یو آئی کے ساتھ لڑا ہوں، عدالتوں کے ساتھ لڑا ہوں، الیکشن کمیشن کے ساتھ لڑا ہوں، اداروں کے ساتھ لڑا ہوں. اس وقت تو کوئی بولنے والا ان کا تھا ہی نہیں، نہ کوئی ترجمان تھا. لیکن جو ہی تھوڑا وقت اچھا آ گیا تو وہ پارٹیاں مجھ سے کیا بدلے لیتی؟ انہی لوگوں نے جن کے لیے میں بولتا تھا وہ میرے پیچھے پڑ گئی ہیں اور گالم گلوچ سے کام لے رہی ہے. تو لہٰذا نہیں، تو آپ اگر پی ٹی آئی کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی اپنی سٹینڈنگ اس ٹائم پہ کیا تھی؟ آپ خود نہیں یہ سمجھتے تھے کہ وہ غلط ہے؟ آپ کسی ایک جماعت کہہ رہی تھی تو وہ آپ وہ کیے جا رہے تھے؟ نہیں، میں نے تو کہا نا کہ میں ان کو صحیح میں سمجھ رہا تھا کہ ان کے ساتھ میرا وہ رویہ اس وقت ٹھیک تھا، کیونکہ حالات ہی ایسے تھے نا، ظلم جبر ہم پہ یہ کروا رہے تو تھے. ابھی بھی ویسے ہی حالات ہیں. نہیں نا، وہ اس وقت تو ایک انٹرم گورنمنٹ تھی، کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ تو نہیں تھی، اور انٹرم گورنمنٹ جو ہمارے ساتھ کر اب الیکٹڈ جب گورنمنٹ آئی ہے تب تو اس سے بدتر حالات ہو گئے. ان کی گورنمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، نہیں، بدتر حالات تو وہ تھے 9 مئی کے بعد تھے. ابھی کیا بدتر ہیں؟ اس وقت تو پی ٹی آئی کا ایجنڈا آپ کسی ملک کے کسی شہر میں نہیں پھرا سکتے تھے. اب تو بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹرول کرتے تھے آپ، وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے کرتے تھے، اب نہیں کریں گے آپ؟ نہیں، پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں، وہ ڈیزرو کرتے تھے اس وقت، لیکن میں تصحیح کی حد تک ان کے لیے میں گیا تھا، پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ کر رہا تھا. اب نہیں ڈیزرو کرتے؟ نہیں، اب تو مجھے جو مطلب صلہ دیا ہے میری خدمات کا، اس کے بعد تو میں نے سیکھ لیا ہے کہ بھائی میں اتنا ہی کارآمد رہوں. سر، آپ پی ٹی آئی کے لیے کرتے کیوں تھے؟ آپ کو ملک کے لیے کرنا چاہیے. لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لوگ آپ کو کریڈیبل سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا، تو میں جو کر رہا تھا پی ٹی آئی اور ملک کے مفادات ملتے جلتے ہیں. پی ٹی آئی تو ابھی ملک کے اور پی ٹی آئی کے مفادات نہیں ملتے؟ ایک ہی ہے، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی مفادات ہیں. تو پہلے کر رہے تھے، اب کیوں نہیں؟ نہیں، ابھی تو انہوں نے مجھے نکال دیا نا. آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ انہوں نے مجھے نکال دیا، اب میں خود ہی مطلب علمبردار بن جاؤں کہ نہیں میں کمبل بن گیا ہوں. سر، انہوں نے آپ کو نکال دیا، لیکن نون لیگ کی پالیسیز تو وہی ہیں نا. تو میں نے کیا نون لیگ کو کوئی ہار پہنا دیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ نون لیگ جو ہیں، کبھی آپ مجھے بتائیں نا کہ میں نے ان کی حکومت کی کوئی تعریف کی ہو. آپ بتائیں نا. اب ایک خواجہ آصف صاحب سے ملاقات ہو گئی تو میں نے جناب کوئی تعریف کے ڈونگرے ان کی حکومت پہ برسائے ہیں. تو آپ ابھی بھی سمجھتے کہ نون لیگ غلط کر رہی ہے؟ سراسر غلط کر رہی ہے، اپنی سیاست کی تباہی کر رہی ہے. فارم 47 پہ حکومت بنائی بیٹھی ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب خود اپنا حلقہ ہار چکے ہیں. اور میں یہ چیزیں جو ہیں، اب کہاں سے یہ ریزیوم کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے حوالے سے میں کوئی بیانیہ تبدیل کر سکتا ہوں؟ اس تمام معاملے میں اگر دیکھیں، ظاہری بات ہے مشکلات کا شکار ہے مسلم لیگ نون بھی. جس طرح سے مشکل میں حکومت سنبھالی ہوئی ہے، ایک اوور آل پاکستان پہ مشکل حالات ہیں، اوپر سے دہشت گردی بھی ہے. اس دہشت گردی کے حوالے سے آپ نے ایک بیان دیا کہ جنرل باجوہ کو کٹہرے میں آنا چاہیے، جنرل فیض کو لانا چاہیے. تو سر کون لائے گا یہ؟
یہ سوال تو خواجہ آصف صاحب سے پوچھے. سر وہ آپ نے کہا کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی پالیسیز تھیں، تو اس ٹائم تو چیف ایگزیکٹو جب گڈ طالبان کی پالیسی تھی تو عمران خان نہیں تھے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب تھے اس زمانے سے. یعنی عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی گڈ طالبان آئے نا، انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں ان سے، ہم نے ان کو وہ واپس لانے کی جو باتیں کرتے ہیں آج کل. تو اس ٹائم کی پالیسی اور اس ٹائم کی پالیسی کو آپ کس طرح سے انالائز کرتے ہیں؟ پالیسیوں میں تسلسل ہونا چاہیے، وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہونے چاہیے، اور ہماری تو ماہانہ بنیادوں پہ تبدیل ہوتی آئی ہے. اس نے نقصان دیا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو. بالکل، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے زیادہ نقصان ہوا ہے. آپ کی اسمبلی کی تقریر بھی بڑی زبردست تھی. لیکن سر اس تمام میں ایک تسلسل جو پالیسی کا چاہیے وہ تو ادارے نے بنانی ہے یا پھر نیشنل اسمبلی میں بنے گی، وہ ہو نہیں رہا ہے. نہ نیشنل اسمبلی نے بنانی ہے، نہ ادارے نے بنانی ہے، حکومت نے بنانی ہوتی ہے. یہ مینڈیٹ گورنمنٹ کا ہے، ایگزیکٹو کا ہے. مینڈیٹ آپ کو پتہ ہے یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، یہ والا مینڈیٹ؟ یہی تو میں نے بات کی ہے نا. دیکھیں، وزڈم، دانش اور کلیکٹیو وزڈم، اجتماعی دانش جو ہیں یہ درکار ہیں. اگر یہ انفرادی طور پر فیصلے درست ہوتے تو اس کے کوئی ثمرات بھی آتے. انوالو کرنا چاہیے پورے پارلیمان کو، اور پورے پارلیمان کے وساطت سے تمام اداروں کو اعتماد میں لے کے عوام پاکستان کے سامنے یہ تمام سیاسی اکابرین بیٹھ جائیں کہ یہ ہماری پالیسی ہیں اور یہ اتنے سالوں کے لیے ہیں، اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا، اور ہم سب نے مل کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ ہی. اور یہ بریک کے بعد جب آئیں گے تو کچھ وکلا کے حوالے سے بات کریں گے، وکلا کی جو پالیسیز ہیں ان پہ بات کریں گے شیر افضل مروت صاحب سے. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیر افضل مروت صاحب، بڑے اختلافات ہیں پی ٹی آئی میں، کہیں سوشل میڈیا کا اختلاف ہے، کہیں وکلا سے اختلافات ہیں. وے آؤٹ کیا نظر آتا ہے ان اختلافات کے حوالے سے، اور یہ کیا مزید بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ میرے اختلافات کی بات کر رہے ہیں؟ اوور آل جو اختلافات پارٹی میں بھی ہیں، آپ کے حوالے سے بھی ظاہری باتیں ہیں. میرے تو خیر بظاہر تو گنتی کے لوگوں کے ساتھ ہیں، باطنی طور پہ ایک فوج ظفر موج میرے خلاف لگی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کے محاذ پہ بھی، سیاسی مفاذ میں بھی، محاذ پہ بھی، کمیٹیوں میں بھی، خان کے پاس بھی. ہر وقت جو ہے میں تختہ مشق لگا رہتا ہوں، اور اب تو یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس دن ایک یوٹیوبر تھا جو ماضی میں میرے حوالے سے میرا دوست تھا بلکہ وہ، اور اب جو ہے انہوں نے میرے خلاف ولاگ کیا، تو ساتھ میں مجھے اپنا ولاگ بھی بھیج دیا. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اب اتنی دنیا، عمران ریاض؟ نہیں عمران ریاض صاحب نہیں تھے، وہ تو میرے دوست نہیں رہے ہیں، میری ان کے ساتھ کبھی دوستی نہیں تھی. یہ ایک دوسری شخصیت تھی. انہوں نے مجھے جب ولاگ بھیجا نا تو کہ یہ گویا جتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ کے حوالے سے، تو میں نے اس کو ایک فکرہ جواب دیا. میں نے کہا جہاں اتنے مخالفین ہیں 10 رودے اور بھی لگ جائیں پرواہ نہیں ہے. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اختلافات ہیں مزید بڑھیں گے؟ کوئی وے آؤٹ نہیں نظر آتا ان کو امینڈ کرنے کا کہ یہ خان سے دوبارہ ملاقات ہو، پارٹی میں دوبارہ واپسی ہو جائے؟ کوئی ایسا ہے؟ پی ٹی آئی میں ایک چیز کا فقدان ہے، وہ یہ ہے حق کے بات پہ اور سچائی پہ ڈٹ جانا اور سچائی کا ساتھ دینا ایٹ دی کاسٹ آف انائنگ ادرس. یعنی دوسرے اس سے ناراض اگر ہوتے ہیں تو اس میں ایسے کم لوگ ہیں جو ضمیر کی آواز پہ حق اور سچ کا ساتھ دیں. کوئی بھی دوسرے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہے، اور جو اقتدار میں وقتی طور پہ آ جاتے ہیں ان کو تو بالخصوص ناراض نہیں کیا جا سکتا. کیا اب پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کنٹرول ہوگا؟ کیونکہ اب تو آپ کی قیادت، مطلب پی ٹی آئی کی قیادت وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، اس کو کنٹرول کیا جائے. تو ٹھیک ہے نا، قیادت کو اس حوالے سے فیصلہ کرنا چاہیے. یعنی فائنلی آپ جو موقف اختیار کرتے تھے پہلے، آج قیادت اس پہ آئی ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے؟ میں نے تو کافی عرصے سے کہا تھا، اور پارٹی کے مفاد میں کہا تھا، سوشل میڈیا کے مفاد میں بھی کہا تھا. ہماری شناخت گالم گلوچ کی نہیں ہے، ہماری شناخت ٹکراؤ کی نہیں ہے، ہماری شناخت جو ہے اداروں پہ حملہ آور ہونے کی نہیں ہونی چاہیے. اور سوشل میڈیا کی پالیسی جو ہے وہ پارٹی کی جو یہاں پاکستان کے اندر جو پالیسی ہیں اس سے ہم آہنگ ہونی چاہیے. ہم ایک حد تک جو ہے ایگریشن کر سکتے ہیں،
لیکن جہاں پہ بات گالم گلوچ پہ جائے گی تو وہ اخلاقی طور پر بھی، اور نہ کوئی ایسے اصول ہیں جنگ کے کہ جنگ کوئی گالیوں سے جیتی جاتی ہے۔ بالکل بات درست ہے کہ ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے جو بھی کچھ ہونا چاہیے۔ سمجھتے ہیں کہ یہ بی ایل اے والے معاملے پر واقعی وہ موقف اپنایا گیا پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی جانب سے جو بھارت کا تھا؟ قطعاً غلط ہے، الزام ہے اور بونڈ الزام ہے، بجائے اس کے کہ وہ خصوص پہ رکھے واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس کی نالی تھی۔ توجہ اٹھانے کے لیے پی ٹی آئی جناب اس میں آدم کی کہ یہ پی ٹی آئی نے جو ہے یہ کام کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا ہے، کوئی غلط پالیسی اور سٹیٹمنٹ نہیں دیے ہیں، سراسر بیہودہ الزام ہے جو مخالفین لگا رہے ہیں۔ بالکل بغیر، یعنی پی ٹی آئی نے کون سا بیان دیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے؟ دیکھیں اب ہر چیز پی ٹی آئی پہ تھوپنے کی ایک کلچر ہوا ہے۔ یہ جو کرکٹ میں پاکستان ہار گئی نا، تو مجھے گمان یہ ہو رہا ہے کہ پیچھے بھی شاید پی ٹی آئی کا ہاتھ ہوگا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا کہ آپ کی اپنی بھی سٹینڈنگ ہے، ظاہری بات ہے حلقے میں آپ کے فادر ان لا، آپ کا ایک پورا کیلیبر بھی ہے، آپ کا سٹینڈنگ بھی ہے پورے حلقے میں، تو کیا آپ جو سیٹ ہے اپنی یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے جیتے ہیں یا اپنی سٹینڈنگ کی وجہ سے جیتے یہ ہیں؟ تو میں جواب دے چکا ہوں نا، سیٹ تو تقریباً پاکستان کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی نے خان کی وجہ سے جیتی ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ کہنا کہ یہ ہماری کوئی وہاں پہ حیثیت ہی نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے۔ ہم خان کے سپاہی تھے، لیکن اب اپنی ایک شخصیت رکھتے ہیں، ایک قبیلہ رکھتے ہیں، اپنے قبیلے کا میں خان ہوں اور میرے بزرگ رہے ہیں انگریز کے زمانے سے، لیکن یہ میں مانتا اور تسلیم کرتا ہوں کہ جو ہوا چلی تھی اور اس میں میری محنت بھی تھی، جو کمپین پی ٹی آئی کی تو ساری میں نے کی ہے، پورے ملک میں کمپین میں نے کی ہے۔ یہ کمپین اگر مائنس کر دیں تو کچھ بھی نہیں تھا نا 8 فروری سے قبل، اور اسی محنت نے اور خان کے ساتھ لوگوں کی محبت نے جو ہے ہمیں کامیابی سے دوچار کیا۔ سر آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ وہ جو محنت کی تھی، وہ جو باہر نکلے تھے، وہ بھی کسی کے کہنے پہ نکلے تھے، یہ آپ کے مخالفین کہتے وہ ہیں؟ تو ٹھیک ہے نا، لیکن دیکھیں زیدی صاحب، آپ کے مخالفین مجھے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے مخالفین مجھے کہتے ہیں کہ زیدی صاحب جو ہیں وہ اب قبلہ اس نے تبدیل کر دیا ہے۔ قبلہ تبدیل کر دیں؟ ہاں، اچھا، بیت المقدس کی طرف شاید آپ دیکھنے لگے۔ دیکھیے ایک الزام اگر آپ لگاتے ہیں نا، یہ الزام میں آپ پہ تھوپتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں مسلک تبدیل کر دیا، عقیدہ تبدیل کر دیا، میرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ بالکل آپ صحیح بات تو کہہ رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی میرے مخالفین کی بات کریں گے، آپ کی بھی مخالفین ہوں گے نا، تو مخالفین سے کچھ لے آئے نا، یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک مولوی صاحب مسجد میں خطبہ دے رہا تھا، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میاں ممتاز جو ہے نا وہ قادیانی ہو گئی ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ میل جول نہ رکھیں۔ تو ممتاز صاحب کے بچے اور بھتیجے تھے، انہوں نے کہا مولوی صاحب خدا کا خوف کرو، اس دن آپ مسجد آپ اس سے موٹر سائیکل مانگ رہے تھے اڈے تک جانے کے لیے، انہوں نے نہیں دیا، اب آپ نے قادیانی بنا دیا۔ اس نے کہا میں نے بنا دیا، وہ اپنے آپ کو مسلمان بناتا پھرے، تو لہٰذا وہ مولوی والے فتوے ہیں، یہ اس طرح نہ دیا کریں۔ میرے مخالفین یہ کہتے ہیں، میرے مخالفین تمام جرت کر کے اس طرح تقریر کر لیں جو اس دن میں نے اسمبلی میں کی ہے۔ بہت زبردست، میں تو اس کو سراہ رہا ہوں کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا اسمبلی میں، جس طرح سے آپ نے وہ ایون پی ٹی آئی اٹھ کے آپ کو مبارکباد دے رہی تھی، اسد کیسر صاحب آئے۔ یہ ایک ہی تقریر ایسا زناٹے دار تپڑ ہے ان تمام لوگوں کے منہ پہ اپنا شعر رسول لائے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ سر عمران خان صاحب سے دوبارہ ملاقات متوقع ہے، ہوگی تو پھر کب ہوگی اور کیا اگر پارٹی ڈسکشن؟ میں کچھ لوگوں کو عقل ہے، شعور ہیں اور خان سے وفاداری ہے تو ملاقات ہو جائے گی، اور اگر سبھی جو ہیں وہ خوف کا شکار ہیں تو میں باہر ہی بہتر ہوں۔ آپ خود سے اپروچ کریں گے عمران نہیں، خان میں صاحب؟ نہیں کروں گا۔ آپ عمران خان ہی کہیں گے میں تو اگر واپس؟ چاہوں تو خان صاحب سے مل سکتا ہوں، یہ کیوں اٹھے کیس میں وکیل ہوں، میں کسی دن بھی جا کے خان صاحب سے مل سکتا ہوں، لیکن میں خان صاحب کو تنگ نہیں کروں گا۔ لیکن سر آپ کی کہیں نہ کہیں لہجے میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے انداز میں سنسیئرٹی نظر آتی ہے۔ خان صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے وہ اس سنسیئرٹی کو ایکنالج کرتے ہیں ویسے؟ بہت زیادہ خان سے تو مجھے محبت ہے، اور خان صاحب کو ہماری ملنے کی دیر ہے۔ پھر جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے میں دڑن تختہ ان کا کراؤں گا۔ اعلان جنگ ہوگا پھر؟ اعلان کیا جنگ ہوگا، بس کر، نہیں اس سے زیادہ اور کیا کریں گے؟ نکالو بس کرو یار، 2% کا کام خود نہیں کر سکتے ہیں نہ اور کو کرنے دیتے ہیں، لہذا اب اس دفعہ جو ہے حساب کتاب ہوگا، خان صاحب کے پاس میں جاؤں گا، یا وہ رہیں گے یا میں رہوں گا دائمی طور پہ۔
تھینک یو ویری مچ شیر افضل مروت صاحب. ناظرین ہمارے تھے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے, مختلف موضوعات پہ ہم نے ان سے ڈسکشن کی. ہماری کوشش تھی کہ ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا جائے, خصوصاً جب سے ان سے پارٹی سے نکالا گیا اس کے بعد جو ایک وہ رائے رکھتے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.